बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लास दोबारा से शुरू हो गई है और आज का जो आपका टॉपिक है ज़कात की अहमियत, फ़र्ज़ियत और मसारिफ़। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनमें हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हम फ़राहम कर रहे हैं। भले हमने ये चैप्टर आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं क्लास में, टू टाइम हम इनको रिवीजन आपको करवा भी चुके हैं और ये आपका थर्ड टाइम है, बट हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ज़कात, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि इस्लाम में जो है किन तरीक़ों से हम अपने जो मुसलमान भाई हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो उशर है जिसकी इसके मायने पैदावार के 10वें हिस्से के हैं। फिर फ़ी है सरकारी ज़मीन से होने वाली आमदनी है। जज़िया ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, यानी इसको हम टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक हमारा चूँकि ज़कात का है और फोर्थ नंबर पे मैं आपके साथ ज़कात डिस्कस करूँगी कि ज़कात साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो एक कमरी साल के मुकम्मल होने के बाद अदा की जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं ज़कात के बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज जो है वो फराहम करूँगी। ज़कात के बारे में, ज़कात की लफ्ज़ी मायने है पाक करने के हैं और ज़कात जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र जो है वो 82 यानी 82 बार आया है। ज़कात अदा करने वाले को साहिब निसाब कहते हैं, ज़कात अदा ना करने वाले को काफिर कहते हैं। ये वो वाहिद रुकन है जो गरीबों पर फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात और नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में एक साथ आया है। ज़कात जो है वो साल में एक मरतबा दी जाती है और इसके लिए जो बेहतरीन महीना है वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना भी है, शाबान का भी है। क्योंकि रमज़ान में जो है वो अगर हम गरीब लोगों को ज़कात देंगे तो वो आसानी के साथ जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी कर सकते हैं। फिर है माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, बेटे पोते, नवासों, मियाँ बीवी, बेटी को ज़कात जो है वो देना जायज़ नहीं। रहने वाले मकान पर जो है उस पर भी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। मस्जिद की तामीर, लावारिस मुर्दे के गोर कफ़न करना और मुर्दे पर वाजिबुल अदा कर्ज़ जो है वो भी हम ज़कात की रकम से नहीं दे सकते। ज़कात के लिए जो शराइत है वो मुसलमान होना, साहिब निसाब होना, मकरूज़ ना होना यानी आप पर कोई भी कर्ज़ वग़ैरह ना हो, माल पर जो है वो पूरा साल गुजर जाना, यानी आपके पास जो माल है उस पर कम्प्लीटली जो है 1 ईयर गुजरने के बाद, यानी एक कमरे साल का मतलब भी मैंने आपको पहले भी समझाया था, यानी जब चाँद जो है वो तकरीबन 12 मंथ्स इस्लामी मंथ जो है वो हम चाँद के मुताबिक जो है वो देखते हैं, तो यानी 12 मंथ्स के बाद जो है वो आपने ज़कात जो है वो देनी है। इसके अलावा अब हम आते हैं निसाब ज़कात की तरफ, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमने ज़कात जो है वो देनी है और इसकी मिक़दार जो है वो कितनी होनी चाहिए। सोना जो है वो 7.5 तोले से कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अगर 7.5 तोले हैं तो उस पर आपने सोना देना है। चांदी जो है वो 52 तोले यानी चांदी पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ जो है वो है। इसके अलावा जो है नक़द रकम यानी सोने या चांदी के निसाब की कीमत के बराबर बकरियां जो है वो 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं है, यानी अगर 40 है तो ज़कात देंगे, 39 है तो ज़कात हम नहीं देंगे। इसके अलावा ऊँट जो है वो 5 ऊँटों से कम पर ज़कात जो है वो नहीं है, जबकि अगर 5 अदद ऊँट हैं तो उन पर हमने ज़कात देनी है। गाय जो है वो 30 होनी चाहिए, अगर 30 होंगे तो उस पर हम ज़कात देंगे और अगर 30 से कम होंगे तो फिर हम उस पर ज़कात नहीं देंगे। सामान तिजारत जब सोना या चांदी के निसाब की कीमत के बराबर इसकी कीमत हो। ज़री पैदावार में आपके पास अनाज जो है या बागात यानी फलों के जो बागात है या सब्जियां हैं, ठीक है, यानी इनकी जो पैदावार है, अगर वो जिस तरह किसान जो होते हैं वो जब गंदम की कटाई कर लेते हैं या इस तरह एक बागबान है तो इन तमाम चीज़ों को जब वो लोग इकट्ठा करते हैं तो उसी टाइम उसके हिसाब लगा कर उन्हीं में से जो है वो 40% जो है वो लोग ज़कात जो है वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं मसारिफ़ ज़कात की तरफ, ठीक है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 की रोशनी में अगर हम देखते हैं कि किन लोगों पर जो है वो जो हम इनको जो जिनको हम ज़कात देंगे,
زکوٰۃ کی کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو شروعات ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اگر گھر میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں ہے، یعنی فیملی ممبرز میں دیکھنا ہے، چچا چچی ممانی ماموں، تو اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے اسٹریٹ کی طرف یعنی گلی کی طرف آنا ہے، اور اگر گلی میں بھی نہیں ہے تو پھر اس شہر میں موجود غریب لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس فقراء آ جاتے ہیں، یعنی فقراء میں ایسے فقیر جو کہ بالکل بے بس ہو یا معذور ٹائپ کے ہو تو ان کو آپ نے دینے ہیں۔ پھر ہے مساکین ہیں، مساکین وہ لوگ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگوں کو کہ جو بازار میں مختلف قسم کی چھوٹی موٹی اشیاء وغیرہ جو ہے وہ بیچتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ایسے لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ کی جو رقم ہے اب ان کو آسانی سے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے میں یا خود کہنے میں جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا احساس کریں۔ عاملین کا مطلب ہے زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے۔ تالیف قلب کا مطلب ہے کہ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو۔ راکب کا مطلب کیا ہے؟ غلام، یعنی وہ یہ غلام کا جو سسٹم ہے یہ تو آج کل نہیں ہے بلکہ پہلے زمانے میں غلاموں کا سسٹم ہوتا تھا، اور کوئی اگر کسی کے ہاں غلام ہوتا تھا تو پھر ایک مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے اس غلام کو آزاد کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ مقروض یعنی قرض دار، یعنی ہمارے پاس آ جاتا ہے جس میں ہمارے غارمین جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایسا قرض دار یا ایسا آدمی جو کہ زندہ ہو۔ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو کہ اگر مردہ ہے اور قرض دار ہے تو پھر آپ نے اس زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا نہیں کرنا، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس صورت میں پھر آپ نے اس کا جو ہے قرضہ ادا کرنا ہے، اور اس کی یعنی زکوٰۃ کی رقم سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو طلباء ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں، جو اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایسے غریب لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو شادی جہیز کے لیے جو ہے رقم چاہیے ہوتی ہے تو ان کی مدد آپ کر سکتے ہو، یا کوئی ایسا مسلمان بھائی جس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو اور اس کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہو تو اس صورت میں بھی آپ ان کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر سکتے ہو۔ ضرورت مند مسافر ابن سبیل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پہلے زمانے اکثر جو مسافر ہوتے ہیں وہ دوسرے شہر سے آیا ہوتا ہے تو ان کے پاس منی وغیرہ کم ہو جاتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں، یعنی سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن نے جو ہے زکوٰۃ کو ایک ضروری رکن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے حوالہ میں آپ کو دوں گی آیت نمبر 103 میں کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔ پھر ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کے میں حوالہ دوں گی آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ سورہ حج کا حوالہ ہے آیت نمبر 78، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ سورہ معراج میں آیت نمبر 25 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے۔ سورہ مائدہ کا حوالہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 12 میں، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کو ہم نے ایک قرض دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرض کا بدلہ آپ کو پھر دگنا دے گا، کیونکہ زکوٰۃ کی جو میننگ بھی اگر میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے جس کا مطلب ہے پاک ہونا، نشنما کرنا، اس سے آپ کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو ہے وہ اجر ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کے بعد احادیث کی طرف کہ حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اونٹ جن پر یہاں پہ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اونٹ جن پر زکوٰۃ نہ دی ہو قیامت کے دن خوب موٹے تازے بن کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے، اور بکریاں جن پر زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ خوب موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور اپنے گھروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ حوالہ حدیث نمبر 2 جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارا خزانہ قیامت کے روز ایک گنجا سانپ بن جائے گا، خزانے کا مالک اسے باگے گا اور وہ اس کے پیچھا کرے گا حتیٰ کہ وہ مالک اپنی انگلیاں اس کے منہ میں دے بیٹھے گا۔
یہاں پہ آخری حدیث کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بعض مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا کتنا ضروری اور اہم رکن ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو مال جو ہے وہ گردش کرے گی، یعنی مال جو ہے وہ کسی ایک بندے تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ معاشرے کے وہ مفلس لوگوں تک وہ چیز پہنچ سکیں گی جو کہ وہ پورے سال حاصل نہیں کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کی انفرادی اور اجتماعی فوائد کی طرف۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ کے اجتماعی فوائد، یعنی اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دولت کی تقسیم، یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، اور جب یہ دولت زکوٰۃ کی صورت میں غریب لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے ان جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری قرار دی گئی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے عاملین زکوٰۃ کے لیے خصوصیت، یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں عاملین زکوٰۃ میں اگر ہم اس میں مین چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، جو زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں عاملین زکوٰۃ، یعنی اکثر اگر ہم دیکھیں عاملین زکوٰۃ کو نظام زکوٰۃ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے، اگر زکوٰۃ کو نظام صحیح اور مؤثر ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عاملین زکوٰۃ کی تربیت ہو اور وہ متقی، پرہیزگار، دیانتدار ہو اور اپنے فرائض سے پوری طرح سے آگاہ ہو، اور انہی خصوصیت کے حامل افراد اس قابل ہوں گے کہ وہ نظام زکوٰۃ کو مؤثر طریقے سے نافذ کر سکے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس جو نیکسٹ آپ کے پاس آئے گا امیر اور غریب میں اچھے رشتے کی بنیاد، یعنی ایک اگر ہم دیکھیں تو اس کے ذریعے جو ہے ایک امیر اور غریب میں اچھے رشتے کی بنیاد پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے امیر تر نہیں ہوتا اور نہ غریب تر نہیں ہوتا۔ دولت کا جو ہے دہار امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف مڑ جاتا ہے، اور غریب کی معاشرے میں جو حالت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے زکوٰۃ کا صحیح خرچ ہو جاتا ہے، یعنی ہم اگر زکوٰۃ کی رقم کسی کو دیتے ہیں تو اس زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے وہ بندہ جو مسلمان بھائی ہوتا ہے وہ ایک چیز، جیسے ہم بعض اوقات ایک چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض غریب لوگ اتنا کماتے ہیں کہ وہ صرف اپنی 2 وقت کی جو روٹی ہے اس سے مطلب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں گے تو پھر اس سے کیا کریں گے کہ ایسی چیز، کیونکہ ان کے پاس تو پیسوں کی بچت نہیں ہوتی، تو پھر ایسی رقم سے وہ اگر ایک ہیوی اماؤنٹ ان کے ہاتھ آتی ہے تو اس سے وہ اپنے لیے کوئی ضرورت کی جو چیز ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ایک غریب گھر ہے اس میں فریج نہیں ہے تو وہ اگر آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دے تو وہ اپنے لیے وہ فریج وغیرہ لے لے گا، تو اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے خوشحالی ہوتی ہے معاشرے میں، امداد کی باہمی، یعنی امداد کا جو جذبہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے، محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی اقدار کو فروغ ملتا ہے، یعنی انسان کے اخلاق جو ہے وہ ایک دوسرے، جب انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے یہ اخلاقیات کی ایک خوبصورت پہلو ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس میں سرمایہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سادہ طرز زندگی جو ہے وہ مطلب اگر ہم ایک دوسرے کے احساس کریں گے تو پھر اس سے ہمیں جو ہے ایک سادہ طرز زندگی، یعنی ہم اب اگر دیکھیں گے کہ اگر میں ایک جگہ پہ 200 روپیز خرچ کر رہی ہوں تو اگر میں سوچوں کہ نہیں یہ 100 روپیز میں نے کسی ایسے بندے کو دینے ہیں جس سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، اور میں اس وقت میں تھوڑا سا گزارا کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سادہ طرز زندگی میں نے گزاری۔ اب ہم اس کی انفرادی اس کی طرف آتے ہیں، فوائد کی طرف۔
ज़कात کے फ़वाइद جو ہے وہ انفرادی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم نے اجتماعی پڑھا، اجتماعی کا تعلق جو ہے جس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، اور انفرادی میں جس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کی طرف ہے۔ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا مال بڑھ جاتا ہے، آپ کی مال جو ہے وہ گرومنگ کرتا ہے، نشونما کرتا ہے۔ پھر اطمینان قلب، یعنی آپ کے دل کو ایک سکون سا ملتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دی ہے۔ پھر عذاب سے نجات کا ذریعہ، یعنی جس کی عذاب کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی آیات میں دی ہے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی بھی کیا ہے، تو اس عذاب سے آپ کو نجات ملے گی۔ خود کفالت، یعنی آپ خود کفالت ہو جاتے ہو۔ خود کفالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ خود کفیل ہو جاتے ہو، آپ کا مال بڑھے گا، آپ زکوٰۃ دو گے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر ہے مال میں برکت ہونا، اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت ہے، کیونکہ ایز اے مسلم ہم وہی کام کرتے ہیں جن کو حکم اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے احساس ہوتا ہے، انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کیونکہ ہم جب بھی زکوٰۃ دیں گے تو ہم اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے ہم میری واہ ہو، بلکہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں نے آپ کے ساتھ مختلف اسکیچز کے ذریعے زکوٰۃ کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔